वेलकम टू महम कहानी। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नॉवेल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। और कब वो कार पोर्च में आई ये सिर्फ वो ही जानती थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर वो वहां खड़ी हो गई थी। वो इस तरह गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी कि शायद ही उसे कोई देख सके। अल्लाह प्लीज़ घर ले जाए मुझे प्लीज़, वो धड़कते दिल के साथ दुआ मांगने लगी थी। कुछ देर पहले की खूबसूरत रात बदसूरत रात में बदल चुकी थी, जबकि उसका बेहतरीन मूड भी बर्बाद हो चुका था। तकरीबन 10 मिनट उसे वहाँ खड़े हुए हो गए होंगे, मगर ख़ुद को अंधेरे में ही वो महफूज समझ रही थी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था वो यहाँ नहीं आया था। उसे एक नई टेंशन सताने लगी थी, जबकि डर के मारे अब उसके हाथ कपकपाने लगे थे और चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। अभी वो रोने में मगन ही थी जब हाथ में थामा आज़म का फ़ोन ज़ोर शोर से बजने लगा था। फ़ोन की स्क्रीन पर अनजाना नंबर देखकर वो बिना सोचे वो उठा चुकी थी। कहाँ चली गई हो तुम? टेबल पर से पिछले 20 मिनट से पागलों की तरह ऊपर नीचे पूरा रेस्टोरेंट छान चुका हूँ। वो फ़ोन पर गुस्से से फंकारा था। आज़म, आज़म, मैं आपकी गाड़ी के पास हूँ, पार्किंग एरिया में। आप बिल वो मज़ीद कुछ बोलना चाह रही थी जब फ़ोन खड़क से बंद हुआ था। वो फ़ोन को थामे आंसू रोके देखने लगी थी। वो अगले 1 मिनट बाद उसके सामने था। पूछ सकता हूँ कि यहाँ क्यों हो? नहीं, मुझे इसकी कब इजाज़त होगी, चूँकि तुम्हारे एग्रीमेंट में नहीं था। मगर तुम्हारे एग्रीमेंट में ये ज़रूर था कि दूसरे बंदे को ख्वार करवाओ और इतना ख्वार करो कि वो तंग आकर खुद ही तुम्हें छोड़ दे। वो भिगोकर उस पर तंज करता हुआ गुस्सा पीने की कोशिश कर रहा था। मम, मुझे घर जाना है प्लीज़। वो खुद ही आगे बढ़कर उसके कोट की पॉकेट में से गाड़ी की चाबी निकालते हुए भीगे हुए चेहरे के साथ नम आवाज़ में बोली थी। आज़म तो उसकी जुरात पे दंग रह गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब वो गेट खोलकर अंदर भी बैठ चुकी थी, जबकि आज़म सही मायने में सब्र के घूंट पीकर रह गया था। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? पागल नज़र आता हूँ मैं तुम्हें? पूरे 2 घंटे तुमने मेरे वेस्ट करवाए हैं और वो भी बिना खाए। अब हम घर जा रहे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई संजीदगी है भी कि नहीं? वो ड्राइविंग सीट पर बैठता गुस्से से चीखा था। अपनी तरह क्यों मुझे संजीदा करना चाहते हैं? आप तो संजीदा पर्सनालिटी के मालिक हैं कि आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं कितनी परेशान हूँ? आपको मेरे आंसू भी नज़र नहीं आ रहे हैं? उसका लहजा इतना खफगी आमेज था कि आज़म एक पल को तो हैरत कर गया था, मगर अगले लम्हे ही उसने उसके सुर्ख चेहरे का मुआयना किया था। तुमने कभी इतनी इजाज़त दी ही नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर गौर व फिक्र कर सकूँ या तुम्हारी जज्बात को समझ सकूँ। चूँकि तुम्हारी नज़र में तुम्हारा बनाया हुआ एग्रीमेंट ज़्यादा अहम है, बजाय मुकाबिल इंसान के जज्बात। को अपने पॉकेट में से रुमाल निकालकर उसको थमाता हुआ सपाट लहजे में बोला था। अब उसे इस लड़की के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना था, ना ही उसकी बातों में आना था। वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ एक नज़र भी उस पर डाले बगैर जन से गाड़ी को दौड़ा ले गया था, जबकि लीलक उसके ना मुश्किल जुमले को भी खामोशी से समझने लगी थी। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी कब से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। घड़ी ने 11 बजा दिए थे। अब भी वो नहीं आए तो वो कमरे में चली जाती। उनको आता देखकर उसने सुकून का सांस लिया था, जबकि अरिहा ने उसे लाउंज में ही रोक लिया था। क्या बात करनी है अब तुम्हें? वो रास्ते भर खुद पर काबू पाते हुए घर पहुंचा था और अब अरिहा के लिए वो बिल्कुल नहीं रुक सकता था। आप इस तरह गुस्से से बोलेंगे तो कैसे मैं बताऊंगी? आप फ्रेश होकर आए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। वो उसका सपाट अंदाज देखकर बोली थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुमसे बातें सुबह नाश्ते पर होंगी। वो कलाई पर बंदी घड़ी देखकर उसे सिरे से ही इनकार कर चुका था। अभी बात करनी है भाई, मुझे आ रहा हूँ चेंज करके। बिना चाय वो ज़िद करने लगी तो वो आखिर मान चुका था। 5 मिनट बाद बनाऊं चाय? वो ज़िद करने लगी तो वो आखिर मान ही चुका था। 5 मिनट बाद ही किचन में आ गया था। अरिहा ने चाय कप में निकाल कर उसके सामने रखी थी। कुछ स्नैक्स, चाय इतनी सादा उसे खाली पेट में चाय उतारना मुश्किल लग रहा था, मगर खाना मांग कर भी अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। अरिहा ने चीज़ और बिस्किट रैपर समेत उसके सामने रखे थे और ख़ुद दूसरी कुर्सी पे उसके मुकाबिल बैठ गई थी। कोई ख़ास बात है?
ہاں، وہ بسکٹ چائے میں ڈپ کرتا ہوا بولا تھا۔ بھائی آپ نے لیلک بھابھی سے شادی کیوں کی؟ اس کے سوال پہ اعظم لمحہ بھر کو چونکا تھا، مگر پھر کہانی تو سنانی تھی کیونکہ اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے اتنی آسانی سے کہنے پر اریحا کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ مہل اچھی نہیں تھی کیا؟ اس کے دوسرے سوال پہ وہ ہاتھ روک کر اسے اب غور سے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ وہ اس کی فضول سے سوالات پہ بولا تھا۔ آنسر می بھائی، مہل اچھی لڑکی ہے اور تھی بھی، مگر میں نے اس کے لیے فیل نہیں کیا تھا اور میں لیلک میں ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ اگر لیلک نہ ہوتی تو مہل ہی میری بیوی ہوتی۔ وہ تحمل سے اسے جواب دیتا چائے کے سپ لینے لگا تھا۔ آپ نے ٹھیک کیا بھائی کہ شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کی۔ اب آپ خوش تو ہیں، اور ویسے بھی شادی ایک بار ہی ہوتی ہے۔ بھائی جس طرح آپ نے مہل کے بجائے لیلک سے شادی کی، اسی طرح میں آپ کے دوست تعمیر سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بھی اس انسان کے لیے کچھ فیل نہیں کرتی۔ تو پلیز بھائی آپ انہیں انکار کر دیں۔ وہ بہت ہی آسانی سے اپنی اصل مدعے پر آ گئی تھی۔ اعظم نے کپ دھیرے سے سوسر پہ رکھا تھا اور اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تعمیر کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ چونکہ میرے پاس آپشن ایک تھی تو میں نے مہل کو انکار کیا تھا۔ مجھے سچ سننا ہے، صرف اگر کسی میں دلچسپی رکھتی ہو تو بتاؤ۔ اریحا اس کے اتنے بے باک انداز پہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے اس سے شیئر کر سکتی تھی، اور کیا شیئر کرتی؟ کچھ ہوتا تو شیئر کرتی۔ بھائی میرے پاس ایکچولی لسن اریحا، لیلک اور میں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے جب ہی یہ سب ہوا۔ یہاں یک طرفہ رشتے نہیں چلیں گے۔ تم ابھی بچی ہو، ان سب کا تمہیں نہیں معلوم۔ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کلاس میٹ ہے؟ اریحا اس کے سوالوں پہ پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، مجھے کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر تعمیر کے لیے میں نے کچھ فیل نہیں کیا اور نہ ہی میں فیل کر سکتی ہوں۔ پلیز آپ انکار کر دیں۔ وہ اس کے سوالوں پہ گھبرا ہی گئی تھی۔ تمہارا یہ فیصلہ سراسر بے وقوفانہ ہوگا اریحا۔ تعمیر بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ بچپن سے ساتھ رہا ہوں، اس کی پرسنالٹی کے ہر پہلو سے میں واقف ہوں، اور تمہاری اتنی سی وجہ کی بنا پر اس کو میں انکار نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم مائنڈ کو میک اپ کرو، کیونکہ آنے والے اتوار کو ہو سکتا ہے چھوٹی سی رسم ہو جائے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو اریحا گنگ سی اسے دیکھے گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تلملائی تھی۔ نو مور ڈسکشن اریحا، ابھی تم بچی ہو، معاملات کو نہیں سمجھتی۔ آج سے کچھ سال بعد ہمارے اس فیصلے کو تم ہی سب سے زیادہ سراہو گی۔ شب بخیر، وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا تھا۔ اریحا شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہر طرف سے اسے ایک ہی جواب سننے کو مل رہا تھا۔ اس کی آخری امید اعظم ہی تھا، اور وہ بھی اسے مایوس کر گیا تھا۔ اریحا کی بات کر کے وہ کمرے میں آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ رات کے 12 بجے تعمیر کا فون دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ فون لے کر کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا تھا۔ اب تمہیں کیا مسئلہ پڑ گیا آدھی رات کو؟ وہ فون کان سے لگا کے تھکے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ پہلے بھی میں اس وقت ہی تمہیں کال کرتا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے میرا اس وقت فون کرنا تمہیں بہت کھلا ہے۔ اس بات سے میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ لیلک کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے تعمیر کی آواز اور جملوں نے اسے جھنجھلا دیا تھا۔ کام کیا ہے وہ کہو تعمیر، فضول کے ٹاپکس مت شروع کرو، وہ جھنجھلایا تھا۔ کام یہ ہے کہ کل میں تمہاری سس کو شاپنگ پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، مگر تمہیں برا نہ لگی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان خرافات میں پڑنے کی، اور ویسے بھی اریحا ان سب کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان فیکٹ مجھے یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ تمہیں پسند نہیں کر پا رہی اور نہ کسی رشتے کے لیے راضی ہے، مگر تمہاری فیلنگز سے میں ایک عرصے سے واقف ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بہن کے بجائے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ اس لیے تمہیں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ مزید زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور ان ڈیٹس کو بھی، سمجھ گئے؟ آخر میں اعظم نے تائید چاہی تو تعمیر محض سر ہلا کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی۔
شب بخیر۔ وہ ہاسپٹل میں اپنے روم میں بیٹھا اب تک فائل کو کھولے اسے دیکھنے میں مہو تھا۔ 3 دن سے وہ انتظار میں تھا اور اس کا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے مسز حشام کو فون ملایا تھا۔ مام جواب آیا ان کی طرف سے۔ اس بات کو ہفتہ ہونے لگا تھا جب وہ اس کا پرپوزل محل کے لیے لے کر گئی تھی، مگر اب تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر زارق اصل معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کوئی کیوں انتظار کروا سکتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایک دم پرفیکٹ لڑکا تھا وہ، مگر پھر بھی اس کے حصے میں انتظار تھا۔ بعض چیزیں پرفیکشنس کے ساتھ بھی نہیں ملتی، یہ بات اسے اب سمجھ آئی تھی، ورنہ اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک لڑکی چاہتی ہے۔ آج کل میں آ جائے گا بیٹا، لڑکی والے سوچنے میں وقت لیتے ہیں بیٹا، اور چونکہ وہ اس کی بڑی ماما ہے تو اس کا رشتہ کرتے ہوئے وقت ضرور لیں گی، تم فکر نہ کرو، کچھ دن میں آ جائے گا جواب بھی۔ وہ اسے اپنی طرف سے مثبت انداز میں سمجھا چکی تھی۔ ان کا اتنا میچور بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے یوں پاگل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر مام اور کتنا ٹائم، آپ ایسا کریں انہیں فون کر لیں۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ ایسے کیسے میں فون کروں بیٹا، 1-2 دن اور رک جاؤ، ان کا فون نہیں آیا تو میں کچھ کرتی ہوں، تم اپنے کام پہ دھیان دو، ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو۔ وہ اس کی فکر مندی اور سوالات سے پریشان آ گئی تھی۔ اس پورے ہفتے میں وہ ہر رات اس لڑکی کے بارے میں ذکر کرتا تھا۔ اوکے مام، وہ مایوس ہو کر فون رکھ چکا تھا۔ نمبر تو اس کے پاس بھی فائل کے اندر پڑا تھا، مگر وہ خود سے فون کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج کا عام دن بھی بہت خاص بن گیا تھا۔ بڑا سا لاؤنج روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، جبکہ گھر میں خاموشی برپا تھی۔ تلک اور نورجہاں بیگم کچن کے کام دیکھ رہی تھی، جبکہ مہل اریحا کے پاس اسے تیار کرنے میں مگن تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا مہل، اس کی آنکھیں پہلی بار نم ہوئی تھیں، ورنہ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی کب روئی تھی۔ مہل، اس کے آنسو دیکھ کر مہل کو تکلیف ہوئی تھی۔ تم نے خواہ مخواہ ہی دل پہ بوجھ لیا ہوا ہے اریحا، یقین مانو اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور گھبرانے کی کیا بات ہے، ابھی صرف منگنی ہی ہو رہی ہے، جب تک نکاح ہوگا تب تک تم دامیر کو سمجھ بھی لو گی، اور خدا نخواستہ سب ٹھیک نہیں ہوتا تو تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرے گا کہ شادی بھی تم اسی سے کرو۔ مہل اس کا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی بولی تھی، مگر دل کا کیا کروں، وہ اتنا سا منہ لیے بولی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اتنا مت سوچو، ویسے ہی تمہارا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا لگ رہا ہے، مسکراؤ تاکہ چہرے پہ بھی چمک آئے۔ وہ اس کے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، سفید پیروں تک آتی فراک پہ سفید ہی دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ بہت ہی سادہ تیار ہوئی تھی، جبکہ چہرے پر اداسی اس کے معصوم حسن کو سوگواریت بخش رہی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ شیشے کے سامنے سے اٹھ کر بیڈ پہ چلی گئی تھی۔ مہل سرس بات میں ہلا کر اپنے کپڑوں کا ہینگر لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پہ شاپنگ بیگ دیکھ کر تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ آج کچن میں ڈنر کا اہتمام کرتے ہوئے وہ تھک چکی تھی۔ ویسے تو سب کھانا اعظم نے باہر سے آرڈر کیا تھا، مگر پھر بھی گھر کی صفائی، کھانے کے برتن اور دیگر کاموں نے اسے تھکن سے چور کر دیا تھا۔ اب اس کی توجہ کا مرکز وہ شاپنگ بیگ تھا۔ نورجہاں بیگم نے اسے آج رسم میں پہننے کے لیے اپنی طرف سے سوٹ دیا تھا، جسے پہننے کی تاکید بھی سختی سے کی گئی تھی، لیکن شاپنگ بیگ کو کھول کر ہی وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اس کا جھنجھلانا بجا تھا۔ پیکٹ میں سلک کی سیاہ ساڑی دیکھ کر وہ لمحے بھر کو تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر ساڑی کو چھوڑ کر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر منہ بنا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ٹی وی سیریلز میں ایک آدھ بار خواتین کو ساڑی پہنے دیکھا تھا، جبکہ اس کی اپنی ماں بھی کبھی کبھی ساڑی ہی پہنتی تھی، ورنہ زیادہ تر تو وہ ویسٹرن ڈریس ہی پہنتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے یہ پہننے کا بالکل اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ تو اس تھان کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی، اوپر سے اس کا کپڑا اتنا سلکی تھا کہ پھسلنے کو تیار تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے! وہ ساڑی اور ان کے شارٹ سے بلاؤز کو دیکھ کر پگھلی تھی۔ صحیح بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے، آج کام بھی اتنا کروایا اور پھر سوٹ بھی اتنا انکمفرٹیبل تھما دیا،
جس میں پورے ایونٹ میں الجھتی ہی رہوں گی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی پیکٹ کو اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی میرا پرسنل موبائل ہوتا تو یوٹیوب سے اسے پہننے کا طریقہ ہی دیکھ لیتی۔ اب کس سے ہیلپ لوں؟ اریحا سے؟ نہیں نہیں، وہ تو تیار ہو رہی ہوگی، اس سے ہیلپ لوں گی تو ڈسٹرب ہو جائے گی۔ پھر کیا مہل سے؟ نہیں، وہ تو ویسے ہی منہ بنائے پھرتی ہے، اس سے ہیلپ لینے کا میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ پھر کس سے؟ پھر آنٹی سے؟ نہیں، وہ تو مجھے اعظم کے پاس ہی بھیج دیں گی، پھر ایک نئی کہانی اور نئے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ وہ ڈریسنگ روم کی سینٹر ٹیبل پہ بیٹھی کشمکش کا شکار تھی۔ بالآخر اس نے پوری ساڑی کو کھول کے دیکھا تھا، اس کے پاس کوئی آپشن نہ تھا، آخری آپشن یہی تھا کہ اپنی مدد خود کرنی تھی۔ پوری ساڑی کو کچھ سینٹر ٹیبل اور کچھ فرش پر پھیلا کے اس کی لمبائی چوڑائی چیک کی تھی۔ سد شکر تھا کہ پلیٹس دیکھ کر اسے اس ساڑی کو پہننے کی کچھ سمجھ بوجھ آئی تھی۔ اوہ، یہ انر بھی تو پہننا ہوگا، وہ پیٹی کوٹ اور بلاؤز کو لے کر بولی تھی۔ شاور اس نے شام میں ہی لے لیا تھا، اب بس تیار ہونا تھا۔ اس نے بمشکل ساڑی پہننے کی کوشش کی تھی، جو تقریباً کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ قد آور آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس کے نازک سراپے پہ یہ لباس جیسے اڑ ہی گیا تھا، جبکہ سیاہ رنگ اس کے سفید وجود پہ چمک سا رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ! وہ پہلی بار خود کو اس لباس میں دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی، مگر یہ بہت انکمفرٹیبل ہے اور ٹائٹ بھی۔ بلاؤز کی سخت فٹنگ سے اسے سانس لینے میں ضرور دشواری ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کو ساڑی اتنی پسند آئی تھی کہ وہ یہ مشکل جھیلنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی اور سہج سہج کر قدم ڈریسنگ ٹیبل تک لے گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا کھول کر اس نے ایک شاپنگ بیگ نکالا تھا، جو اسے اعظم نے شاپنگ کے دوران لا کر دیا تھا۔ وہ کاسمیٹکس بیگ تھامے جو اس نے بس ایک جھلک دیکھ کر ہی سنبھال کے رکھ دیا تھا، مگر آج اسے اس کی بہت ضرورت پڑنے والی تھی۔ شاپنگ بیگ میں سے اس نے تمام پروڈکٹس نکال کے ٹیبل پہ رکھے تھے۔ اسے ضرورت کی ہر چیز نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک اطمینان پھیل گیا تھا۔ کافی دیر اس نے اپنے میک اوور پہ لگایا تھا۔ اسموکی آئیز اور ڈارک لپسٹک میں اس کا چہرہ سج سا گیا تھا۔ ابھی وہ اپنی تیاری میں ہی مگن تھی جب کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور عجلت میں دشمن جاں اندر آیا تھا۔ صرف لمحہ بھر کو اس کے لپسٹک کا مزید ایک کوٹ کرتے ہوئے ہاتھ رکے تھے، لیکن وہ الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ اتنی جلدی میں تھا، یا اس کا طریقہ نظر انداز کے لیلک پہ ایک نظر ڈالنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا، یا اس کی موجودگی سے ہی ناواقف تھا۔ لیکن لیلک کا خوشی میں ڈولتا دل بجھ سا گیا تھا۔ نہ جانے دل بھی کیوں اس کی ایک نظر کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی اسموکی آئیز اس کی مکمل بے رخی پہ ہلکی سی نم ہوئی تھی، مگر وہ ضبط کہاں سے لاتی؟ اس نے تو کبھی کمپرومائز کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، جو چاہا تھا اسے ہمیشہ پا لیا تھا۔ مگر یہاں کیوں نہیں؟ یہاں بھی وہ اسے پا سکتی تھی، اس کی ہو سکتی تھی، مگر کچھ صحیح وقت پر، اور اسی وقت کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ مگر اپنے معصوم دل کا کیا کرتی، جو اس کی ایک نظر، اس کی قربت، اس کے جذبات، اس کے لمس کے لیے تڑپ رہا تھا؟ آخر کیوں وہ اس کے لیے اتنی جلدی ٹچی ہو گئی تھی؟ یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا، مگر جانے انجانے میں یہی احساس اسے درد دے جاتا تھا۔ جب کافی دیر تک کچھ نہ بنا تو اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ آخر وہ کیوں اس کا صبر آزما رہا تھا، یا یوں کہا جائے وہ کیوں اس کا صبر آزما رہی تھی؟ اعظم! وہ شیشے کے سامنے کھڑی شیشے میں سے ہی اس کو دیکھتی ہوئی دھیمے لہجے سے بولی تھی۔ آواز حد درجہ اس کی بجھل ہو چکی تھی، جبکہ دماغ اور دل وہ تو ویسے ہی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ بولو۔ وہ اب بیڈ پہ بیٹھا کلائی میں گھڑی باندھتا ہوا مصروف سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان اس بے جان گھڑی پہ تھا۔ لیلک کا دل کیا تھا کہ اس گھڑی کو ہی آگ لگا دے، جو بڑے پیار اور مصروف سے انداز میں کلائی کی زینت
بنا رہا تھا۔ میری ہیلپ کریں گے پلیز؟ وہ لجھائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ لہجہ لمحہ بے لمحہ بہک رہا تھا۔ کمرے میں جگہ بجگہ رکھے تازہ گلاب کی خوشبو نے ایک الگ ہی ماحول قائم کر رکھا تھا۔ بولو کیا ہے؟ اس کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ آخر وہ کیسے اس رات ڈنر کی اس کی باتیں بھول سکتی تھی؟ کتنے دن سے وہ اس سے بے رخی برت رہا تھا اور بالکل انجان سا بن گیا تھا، اور اس سب کے پیچھے وجہ بھی تو وہ خود ہی تھی۔ یہاں آئیں پلیز۔ وہ ایک آخری حربہ آزمانا چاہتی تھی جو آخر تیر نشانے پر لگ ہی گیا تھا۔ وہ دوسرے ہی لمحے اپنی تمام تر مصروفیات پیچھے رکھے اس کے پاس کھڑا تھا، مگر لیلک کا یہ حربہ الٹا پڑ چکا تھا جب اعظم کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ یہ کیا بیہودہ لباس پہن رکھا ہے؟ وہ اس کے اتنے فٹنگ کے ساتھ پہنے بلاؤز اور اس سلکی ساڑی کو دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے آپ کی مدر نے دیا ہے۔ وہ اب رخ موڑ کر اس کی جانب ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی اور ایک جانب ہوئی تھی۔ اعظم تو اس کے اتنے ڈارک میک اپ پر اب حیرت سے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ اب کون سے نئے امتحان میں وہ اسے ڈالنا چاہتی تھی؟ اس کی دودھیا رنگت پہ کالا رنگ اتنا چمک رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اصطکاک اتر آیا تھا، جبکہ اس کے میرون لپسٹک سے سجے گداز لب، ایک قیامت اس کے اندر برپا ہو گئی تھی۔ ابھی تو یہ کچھ نہیں تھا جب وہ ایک بار پھر رخ موڑ کر شیشے کی جانب خواہش محسوس کرنے کے جذبے پہ ضبط کے پہرے بٹھائے رکھتا تھا، مگر آج تو جیسے سب فاصلے ختم کرنے کا دل چاہا تھا۔ آپ میری شرائط نہیں بھول سکتے؟ وہ کپکپاتے لہجے میں بمشکل بولی تھی، لیکن وہ تو آج سارے حساب لینے کے چکر میں تھا۔ میں تمہاری شرائط کیسے بھول سکتا ہوں؟ مگر مسز اعظم، ہماری شادی کے پہلے دن میرے قریب کون آیا؟ جب تمہیں بیک پین ہوا تب میرے پاس کون آیا؟ چلو تمہیں وہ سب اب کہاں یاد ہوگا، مگر اب کون اپنی پہلی شرائط بھولا؟ تمہارے سو کالڈ ایگریمنٹ میں یہ ضرور تھا کہ اپنے تمام کام اس انسان سے ضرور کرواؤ گی جس کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں۔ میں نے تو کبھی تمہاری شرائط بھولی ہی نہیں، مگر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم مجھے اس طرح روک نہیں سکتی۔ میں چاہوں تو میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے کی دہلیز تک پار نہیں کر سکتی، تو پھر وہ تمہاری خود ساختہ فضول بے معنی شرائط کا کیا کام اور کیا اہمیت؟ ایک لمحہ لگے گا تمہیں اپنا بنانے میں؟ وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا بلا کی سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا ہے۔ وہ اس کی مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ اس کی تمام باتیں نظر انداز کر کے بولی تھی، بلکہ اس کی باتوں پر دھیان ہی کب تھا۔ جان تو سولی پہ اٹکی ہوئی تھی، دھیان کیسے رہتا؟ اور میرے ساتھ جانا ہے؟ وہ اس کی کمر سے ہاتھ اٹھاتا اپنے تنگ حصار سے آزاد کر چکا تھا۔ اینڈ یہ ایسے رکھو، مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی ایک شو پیس کی طرح سج سنور کے کسی بھی ایونٹ میں شریک ہو۔ وہ ساڑی کا پلو کچھ دیر پہلے جو پنوں سے آزاد کیا تھا اب اسے اچھے سے پھیلاتا ایک پن کندھے پر اٹیچ کرتے ہوئے بولا تھا، ورنہ اس ساڑی میں سے اس کے قیامت خیز سراپے کی نشیب و فراز اجاگر ہو رہے تھے۔ وہ صبر کا ٹو نائٹ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پر پہلی مہر ثبت کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کر گیا تھا۔ لیلک نے جھجک کر آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک سکون پورے وجود میں پھیلا تھا۔ اس کی شدت، اس کا رویہ، اس کے جملے صاف اس بات کی گواہی تھے کہ وہ بھی اسے چاہنے لگا ہے۔ لیلک نے سکون سے آنکھیں مون لی تھیں۔ اگر آئندہ ایسا ڈریس ویئر کیا تو بھلائی اور برداشت کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ وہ اس سے دو قدم دور ہو گیا تھا۔ لیلک اس کے معنی خیز جملے پر اس کے رخ پھیر گئی تھی، جبکہ جواب تو کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ اپنے کام میں واپس سے مگن ہو گیا تھا، لیکن لیلک کا پل بھر کا سکون ضرور غارت ہو گیا تھا۔
وہ ہال نما لاؤنج تھا جہاں وہ صوفے پہ بیٹھا اس حسین پری کا انتظار کر رہا تھا جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس کے دل میں بیٹھی تھی۔ کڑکڑاتے کلف لگے سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس خوشبوؤں میں بسا ہوا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر ہی کمال صاحب سوٹ میں براجمان تھے۔ انتظار کچھ لمبا نہیں ہو گیا دامیر اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک پیغام ابھرا تھا جسے پڑھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ایک نظر کمال صاحب کو دکھا تھا جو اسے میسج پہ نہ جانے کیا کیا ٹائپ کر کے بھیج رہے تھے، کیونکہ دوسرے صوفے پہ ہی نور جہاں بیگم بیٹھی تھی جن کی موجودگی میں وہ یقیناً اپنی باتیں کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سہج سہج کی چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ہائی ہیلز میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہوا تھا۔ ریفریشمنٹ وہ پہلے ہی سرو کر چکی تھی، تبھی اب سکون سے نور جہاں بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج تو سیم ڈریسنگ خیریت؟ اعظم جو دامیر کے برابر میں براجمان ہوا تھا دامیر کی ہوڈنگ پر خاموش سا ایک نظر لیلک پہ ڈال کے رہ گیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ خوب جچ رہا تھا، لیکن یہ کلر بھی نوٹ اس نے دامیر کے کہنے پہ ہی کیا تھا۔ اور تم نے جو سیم کلر کے سوٹ پہنے ہیں اس کا کیا؟ اعظم نے اس کی سفید ڈریسنگ پہ چوٹ کی تھی۔ تو ہم دونوں تو مین کریکٹر ہیں نا ایونٹ کے، تم دونوں کیوں اتنا تیار ہو کر بیٹھے ہو؟ وہ ان دونوں کی بھرپور تیاری پر دل میں بے پناہ خوش ہوا تھا، مگر انداز تو شرارتی تھا۔ ہماری شادی کو کوئی 20 سال نہیں ہو گئے کہ اولڈ فیشن کے ڈریسز لیں، فقط ایک مہینے کے دورانیے میں تم ہمیں بھی مین کریکٹرز ہی سمجھو۔ اعظم بھی آج صحیح موڈ میں تھا، آخر دن ہی اتنی خوشی کا تھا اریحا کے لیے۔ آج وہ بے حد خوش تھا اور یہ خوشی اس کے وجہ چہرے سے بھی جھلک رہی تھی۔ اچھا اب کتنا اور انتظار کرنا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے اگر اس سے زیادہ مزید دیر کی تو میرا دل رک جائے گا، وہ اب ذرا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اعظم کو اس کی حالت پہ ہنسی آئی تھی۔ اوکے، مگر اس سے پہلے کہ میری بہن بہت سینسیٹیو اور لاڈلی ہے، اگر اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے سے پہلے بس اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ آنسو کیا اس کا کبھی موڈ بھی آف نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ سینسیٹیو اور لاڈلی، ضدی ہٹ دھرم اور بدتمیز کون بولے گا؟ سینسیٹیو بہن کا لاڈلی بھائی، سینسیٹیو بہن کا روڈ بھائی، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا، مگر اعظم کی طرف سے مطمئن تھا۔ لیلک بھی خوش تھی، جبکہ اعظم بھی آج اسے خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ اپنی کہانی تو وہ خود سیٹ کر لے گا۔ وہ دروازہ نوک کر کے دروازے پہ ہی رک گیا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا تھا اور مہل باہر آئی تھی۔ اعظم کو سامنے دیکھ کر وہ خاموشی سے وہاں سے لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اعظم اریحا اور مہل کے مشترکہ کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ تیار ہو گئی گلاب جامن؟ وہ اس کی بیڈ پہ دیکھ کے بیڈ کی جانب ہی بڑھا تھا۔ انداز شریر تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجی تھی۔ آج تو وہ اس کو منا لینے والا تھا۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں پا کر منہ پھیر گئی تھی۔ اتنی ناراضگی؟ وہ اس کے چہرے پہ چھائی خفگی کا اچھے سے اندازہ لگا سکتا تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا وہ ویسے ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ ویسے بھی جب سے آپ نے شادی کی ہے آپ بدل گئے ہیں، آپ مجھ پر ہر نیا فیصلہ سناتے ہیں اور پورا کرواتے ہیں، وہ رندی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ نہ تم لفٹ کرواتی ہو نہ وہ لفٹ کرواتی ہے، اور جانے من تم جتنا غصہ کرنا چاہتی ہو کر لو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایسا انسان منتخب کیا ہے جو تمہیں میری طرح ٹریٹ کر سکتا ہے۔ جتنی آپ میں نزاکت ہے ہر کوئی آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے ہوئے پیار سے بولا تھا جیسا اپنے فیصلے پر مان ہو۔ بس کریں، آپ باتیں بہت بناتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی تھی اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سچ میں اریحا تم اتنی سمجھدار ہو پھر بھی بھائی سے ناراض ہو رہی ہو؟ آج تک تم نے میری سب باتیں مانی ہیں، لیکن اب ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں مجھ سے بدگمان کر رہی ہے؟ اریحا کا ہاتھ جھٹکنا اعظم کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، تبھی اس کا خوشگوار لہجہ ذرا برہم ہو گیا تھا۔ بھائی یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، بہرحال میں آپ سے مزید شکوے نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ اب چلیں یہاں سے ورنہ میرا دل گھٹ جائے گا۔
اس کے لہجے میں اجنبیت اور سرد میری تھی۔ اعظم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ لہنگا اٹھا کر جھکے سر کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کب سے رکے ہوئے آنسوؤں پر اس نے پھر سے ضبط کیا تھا۔ ضبط کے چکر میں اس کا گلابی چہرہ سرخ انار ہو گیا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی۔ اعظم تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج تک لایا تھا۔ وہاں پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کا اپنا دل ٹوٹ چکا تھا۔ سارے جذبات، ارمان مر چکے تھے۔ اب تو بس جیسے وہ ایک مجسمے کی مانند اعظم کے اشارے پر صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر جھکی نظریں اس نے اٹھانے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ دوسری جانب دامیر جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے پاس بیٹھے سفید لہنگے اور چولی میں ملبوس وہ آسمان سے آئی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اس کے چہرے کے تیکھے نقوش کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ اس کے دیدار سے سیراب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دل کیا تھا کہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہے تادم تا سانس۔ اعظم اریحا کے برابر میں بیٹھا تھا، جبکہ کمال صاحب دامیر کے برابر میں تھے۔ اعظم نے لال رنگ کی ڈبیا اریحا کی جانب بڑھائی تھی، جس میں سے اس نے بنا کچھ کہے رنگ تھامی تھی اور اپنے نازک ہاتھ سے اسے رنگ پہنائی تھی۔ رنگ پہنانے کی دیر تھی کہ لاؤنج تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ ابھی دامیر کا ٹرن تو رہتا ہے یار، کمال صاحب شور پر مسکراتے ہوئے بولے تھے اور جوش سے ڈائمنڈ کی رنگ دامیر کو تھمائی تھی۔ دامیر نے اس کا نازک سفید چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھاما تھا۔ بے جان سا ٹھنڈے ہاتھ کی نمی کو وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا مستقل جھکا ہوا چہرہ دامیر کو پریشان کر رہا تھا اور فکر مندی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تب ہی اس نے ہاتھ میں تھاما ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ ہاتھ کو دبانے کی دیر تھی کہ اریحا نے تکلیف سے اپنی جھکی ہوئی آنکھیں اٹھا کر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اونچا، لمبا چوڑا، شاندار آن بان رکھنے والا بندہ آنسوؤں بھری سرخ آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ لمحہ بھر کو اریحا کو ہاتھ تھامے اس کا ہاتھ لڑکھڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو مضبوط پایا تھا اور جلدی سے اسے رنگ پہنائی تھی، ورنہ وہ اس کی تکلیف کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ اگر بڑھا نہ پاتا اور کمزور پڑ جاتا۔ کانگریچولیشن دامیر بھائی اینڈ اریحا۔ اعظم اریحا کے پاس سے اٹھا تو مہل فوراً اس کی چھوڑی جگہ پر بیٹھی تھی۔ معلوم تھا کہ اریحا کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ آئی لو یو اریحا، تم دنیا کی بہترین بیٹی ہو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے بولی تھی۔ اریحا خاموشی سے مہل کو دیکھے گئی تھی، جو ہمیشہ اس کی تکلیف، دکھ، سکھ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ تشکر کا ایک آنسو نکل کے اس کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا۔ وہ اس کے لیے سگی بہن سے کم نہ تھی۔ کافی دیر تک یہ چھوٹی سی تقریب جاری رہی تھی، مگر وہ اریحا کے ساتھ صوفے پہ ہی ٹکی رہی تھی۔ آج بھی تمام کام لیلک نے ہی سنبھالے تھے۔ جب سب مہمان گھر سے روانہ ہو گئے تو اریحا بھی سب لحاظ ختم کیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مہل نے کچن سے اس کے اور اپنے لیے کھانا گرم کیا تھا اور ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ کیوں ماں کو اذیت دے رہی ہو اریحا؟ نور جہاں بیگم اس کا سنجیدہ اور سرخ چہرہ دیکھ کر دل میں پریشان ہو گئی تھی، کہیں انہوں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لیا۔ مگر اریحا کی خاموشی ان کے لیے دل کا درد بن رہی تھی۔ بولو نا کچھ اریحا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روحان سے لہجے میں بولی تو اریحا نے زخمی سرخ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ جو چاہتی تھیں وہ ہو گیا ہے، اب مجھے سکون کی نیند سونے دیں۔ وہ جیسے چیخنے کو تیار تھی، مگر اب بھی اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ کمرے سے باہر ضرور گئی تھی۔ اریحا میری بچی، تمہارے لیے تمہاری امی کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتی۔ تم کیوں مجھے اور خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ دیکھو کتنی چاہ سے اس نے تمہیں انگوٹھی پہنائی ہے، اور کمال صاحب تمہیں کتنا بیٹیوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کو کب سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ سدا کی ضدی تائی اماں آپ آرام کریں، میں دیکھتی ہوں اسے۔ مہل اتنی سنجیدہ گفتگو سن کر افسردگی سے بولی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا ہے اس نے صبح سے، کھانا بھی کھلا دینا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کے دکھی لہجے میں بولی تھی، یہ کیا ہے اریحا یار، تائی امی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تم نے اپنا رویہ چیک کیا ہے؟ وہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھتی ہوئی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مان لیا کہ وہ دکھی تھی، مگر اتنا بھی کیا کہ ماں کی فکر نہ ہو۔ اب تم مجھے لیکچر بالکل نہیں دے سکتی، اریحا ناراضگی سے بولی تھی۔ میں لیکچر نہیں دے رہی، مگر تم جاؤ شاباش، کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر بات کریں گے۔
اٹھ بھی جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر بولی تھی اور نائٹ ڈریس لے کر زبردستی اسے باتھ روم میں بھیجا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مہل نے بیڈ پر سے مختلف تحفے اور چیزیں اٹھا کر صوفے میں رکھی تھی اور بیڈ شیٹ جھاڑ کے بچھائی تھی۔ کھانے کی ٹیبل بیڈ پہ رکھ کے وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اتنی بے اعتنائی، اتنی اجنبیت۔ گھر آ کر اس نے غصے سے سب سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کرتا اتار کر اس نے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ جوتے کا پیر ایک کونے میں پڑا تھا۔ گھڑی اتار کر اس نے دیوار پہ دے ماری تھی۔ دماغ کی تمام سوچیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ کچھ تھا تو صرف غم، غصہ، بے اعتباری، ناپسندیدگی۔ ان آنکھوں میں وہ اپنے لیے ناپسندیدگی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ پوری رسم میں اس کے لیے لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ دم تھا کہ گھٹنے لگا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آگ تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کالم دامیر، تمہیں بہت صبر کرنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ وہ باتھ روب پہن کر کمرے میں داخل ہوا تھا اور موبائل اٹھا کے ایک پیغام تھا جو اس دشمن جاں کے نام کیا تھا۔ آخر سانسیں بھی تو اس میں ہی بستی تھیں۔ چاہ کر بھی بدگمان نہیں ہو رہا تھا، مگر یہ وقتی غصہ بھی اسے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات رکھ رہی تھی جب اعظم نے آ کر انہیں جوائن کیا تھا۔ خوشبوؤں میں نہایا وجود، سوٹ میں ملبوس، وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ لیلک کے کام کرتے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے۔ دل کی دھڑکن معمول کے خلاف بڑھی تھی۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا ٹوسٹ کو اپنی پلیٹس میں رکھ رہا تھا جب لیلک نے چیز آملیٹ اس کے سامنے کیا تھا اور ٹوسٹ اس کی پلیٹ سے ہٹا کر پراٹھے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ اعظم نے آڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی پلیٹ کو۔ یہ کیوں؟ وہ اشارتاً بولا تھا۔ نور جہاں بیگم کی موجودگی میں وہ کوئی روڈ بیہیویئر نہیں رکھنا چاہتا تھا، تب ہی اسے گھورنے لگا تھا۔ ٹوسٹ میرے لیے ہیں، آپ یہ کھائیں، وہ دھیرے سے کہہ کر اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ آج تو اس کی ادا ہی نرالی تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر خود اس کے لیے پراٹھے بنانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی، اور چیز آملیٹ تو وہ بنا بنا کر اس میں مہارت حاصل کر چکی تھی۔ مگر میں اتنا ہیوی نہیں کھا سکتا اس وقت، تم مجھے سادی بریڈ لا دو۔ وہ سرے سے انکار کرتا اس کا دل توڑ چکا تھا۔ لیلک کا گلابی چہرہ مرجھایا تھا۔ پلیز آپ یہ ٹیسٹ کریں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ صبح سے اتنی محبت سے وہ اس کے لیے کام میں لگی ہوئی تھی اور اب وہ اس طرح کچھ اور کھانے نہیں دے سکتی تھی اس کو۔ کس لیے اور کس خوشی میں؟ اب کی بار اس کی آواز ذرا تیز ہوئی تھی۔ لیلک نے سرخ چہرے سے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں ہمیشہ کی طرح سنجیدگی قائم تھی۔ پراٹھے ٹیسٹ کرو۔ رات اتنے تھکنے کے باوجود وہ صبح سے کچن میں لگی تمہارے لیے ہیلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور تم ہو کہ اس کی کوئی بات نہیں سمجھتے۔ نورجہاں بیگم کی آواز پہ اعظم نے حیرت سے ملے جلے تاثرات سے لیلک کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا جو اب شرمندگی کے مارے جھک چکا تھا۔ وہ شاکڈ ہو گیا تھا کیونکہ رات کو 2 بجے کے قریب کمرے میں آئی تھی اور پھر آتے ساتھ ہی تھکن کی زیادتی سے صوفے پہ ہی ڈھہ کر سو گئی تھی، اور اب 7:30 بج رہے تھے، یعنی وہ کتنی دیر سے اس کے لیے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اوہ یہ بات ہے۔ وہ اب بھی حیرانگی سے اس کے جھکے سر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا منمنانا، انسسٹ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اس نے پھر پراٹھے سے آملیٹ کھانا شروع کر دیا تھا۔ لیلک کا دل خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ تھینک یو مس لیلک۔ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو لیلک کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا ایک ہی جملہ اس کی تمام تھکن اتار گیا تھا۔
ایک جادو تھا، ایک سحر تھا جس میں وہ دن بدن جکڑی جا رہی تھی۔ مجھے ایک بات کرنی ہے آرزم، تم سے کچھ دن پہلے کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن تم لوگوں کو ڈنر پہ جانے کا پروگرام تھا، تو یہ بات بھی اچھا ہے، یہ وقت بھی بہت اچھا ہے۔ نورجہاں بیگم کی آواز پہ وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی امی سن رہا ہوں، کہیے، آپ، وہ ناشتے سے بھرپور انصاف کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ لیلک بھرپور ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ایک پرپوزل آیا تھا محل کے لیے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ تم بھی ایک بار اس لڑکے کے بارے میں پوچھوا لو، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کر چکی تھی۔ کیا جلدی ہے ابھی امی، آپ کو رہنے دیں۔ آپ کیا مطلب رہنے دوں؟ اب کتنا وقت لوں؟ کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو کون اس کی ذمہ داری پوری کرے گا؟ یوم حساب اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ میں جلد از جلد اس کو اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں میں، تاکہ سکون سے رہ سکوں۔ نورجہاں بیگم کو انکار ناگوار گزرا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے امی، مگر ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ کیا مطلب رشتے ایک وقت تک ہی آتے ہیں تو ان کو ایسے ہی جانے دوں جلدی کے چکر میں؟ پھر کیا تم شادی کرو گے اس بچی سے؟ ہاں، وہ سختی سے بولی تھی۔ مگر ان کے آخری جملے پہ لیلک نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی آخری جملے پہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو میں ایسا بھی کر لوں گا۔ آپ کی بات سے انکار کیا ہے کبھی کیا؟ وہ اتنی آسانی سے بولا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، مگر اس کے جواب پہ لیلک کا کچھ لمحے پہلے خوش ہوتا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں آنے لگے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر آنسو پینے کی کوشش کی تھی، مگر مقابل نے تو اس کی عزت اور اہمیت ہی دو کوڑی کی کر دی تھی۔ اس کے اس جملے نے لیلک کو اتنی تکلیف دی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کرسی کھسکا کے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اتنے بڑے ہو کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے؟ بنا سوچے سمجھے بولتے ہو؟ جا کر دیکھو اسے، کتنا دھویں دار چہرے سے وہ اٹھ کر گئی ہے۔ نورجہاں بیگم کو بھی اس کی بات بری لگی تھی، مگر آرزم صبر سے بیٹھا رہا تھا۔ رہنے دیں آپ اسے، اس کو عادت ہے سرخ چہرے کے ساتھ رہنے کی۔ وہ کوٹ اور بیگ اٹھا کر اٹھ گیا تھا۔ صاف واضح تھا کہ وہ اب یونی کے لیے نکلے گا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ انتہائی غصے میں ہے۔ واہ جی، ایک شادی کے بعد بھی دوسری شادی کرنی ہے! ڈھیٹ پن تو دیکھو! بیوی کے سامنے بے شرمی سے حامی بھر رہے ہیں اور خود ہی مشورے دے رہے ہیں۔ ہاں، مجھ میں کہاں انٹرسٹ ہوگا؟ اب پرانی یادیں، پرانی منگیتر کے ساتھ گزرا وقت یاد آ رہا ہوگا۔ اگر اب ایسا کرنے کا سوچا بھی نہ، بہت برا ہوگا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی غصے سے سوچ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ انار ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے نارمل ہونے میں وقت لگ رہا ہے، مگر خود بھی تو مجھے منا سکتے ہیں نا، مجھ سے اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ڈائریکٹ پکڑ کے اپنے پاس کر لیتے ہیں؟ میرے لیے سب نیا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ خود کو سمجھنے کا موقع تو دیں، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ میری آنکھوں میں انہیں اپنے لیے کچھ نظر نہیں آتا کیا؟ اگر انہیں میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیا تو رشک کریں گے مجھ پر کہ جیسے تیسے صحیح، مگر اتنی محبت اور چاہ کرنے والی بیوی ملی ہے، جس لڑکی نے کبھی خود سے گلاس پانی کا بھی نہ لیا ہو، کبھی خود سے کچن میں جا کر کھانا پلیٹ میں نہ نکالا ہو، اور آج خود سے ان کے پورے گھر کے لیے کھانا بناتی ہے۔ اس سے اچھا تو دامیر ہے، کتنا پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اریحا کے لیے کتنا پیار دکھتا ہے اور کتنا خیال کرتے ہیں وہ اس کا۔ اور ایک یہ ہے جن کا غصہ ہر وقت آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بات بھی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے لفظوں کے تیر
لفظوں کے پیسے دینے ہوں گے کنجوس آدمی۔ وہ منہ بناتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی، میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی اور آج کا کھانا بھی نہیں بناؤں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ خفا ہوتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی تھی۔ آج اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا ڈرتی تھی ہماری اونچی آواز پہ، وہ تو پورا دن کمرے سے نہ نکلتی تھی، اور اتنا بڑا اسٹیپ کیسے اٹھا لیا اس نے؟ وہ بیڈ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی حیرت کی کیفیت میں تھی۔ انہیں بہت بڑا شوق لگا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے موم، کتنے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اور کتنی پیاری ہو گئی ہے موم۔ وہ مجھے وہ چاہیے، وہ کیسے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا برا لگا مجھے۔ وہ صرف میری پراپرٹی ہے اور اپنی پراپرٹی میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں اس کی کہانی اور اسے واپس یہاں لائیں، اور مجھے وہ اپنے بیڈ روم میں چاہیے۔ وہ کمرے کے چاروں اطراف چکر لگاتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ شکر تھا کہ پورے گھر کی دیواریں ساؤنڈ پروف تھیں، ورنہ آواز کی تیزی اور شدت سے ضرور شاہ صاحب یا آمنہ بھی ضرور کمرے تک آ جاتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم سے کتنی بار کہا تھا کہ اپنی خواہشات اور سو کالڈ جذبات کو سنبھال کے رکھو۔ کیا ضرورت تھی ہر نئے دن اس کے قریب جانے کی، اسے محسوس کرنے؟ وہ ہراس ہو کر اس گھر سے ہی نہیں، اب تمہاری زندگی سے بھی جا چکی ہے۔ مگر شاہ کا کیا کرے گا؟ اسے اپنی بیٹی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ بھی گئی اور پوری پراپرٹی بھی۔ اگر کچھ مہینے صبر کر لیتے تو وہ تمہارے بیڈ روم میں بھی ہوتی، اور شاہ اور لیلا کی تمام پراپرٹی کے اکلوتے مالک بھی تم ہی ہوتے۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی عیاش عادات کینیڈا میں ہی چھوڑ کے آتے۔ پاکستان ہے، یہاں رات جاگنا اور ہر دوسرے دن کسی بھی گرل کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا عام نہیں۔ یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ریلیشن شپ نہیں۔ وہ ساڑی کا پلو اٹھاتی سنجیدگی سے بولی تھی، مام پلیز آپ کچھ کریں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ شاہ ڈیڈ سے بھی تو آپ نے شادی کی تھی، لیلا کو بھی آپ واپس لا سکتی ہیں۔ کچھ کریں، پھر سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، اینڈ آئی پرامس شادی سے پہلے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹل سے لہجے میں بولا تھا، جیسے سب کچھ آسان ہو۔ مگر مسز ایرل بھی اپنے نام کی ایک حسین دوشیزہ تھی، جو چاہتی تھی ہمیشہ پا لیتی تھی، مگر اس بار ان کے بیٹے نے ان کا کام اور پلان سب خراب کر دیا تھا۔ آپ کو ٹھیک لگا ہے تو آپ بات آگے بڑھا لیں، جبکہ میں نے آج اس لڑکے کی پروفائل سرچ کی تھی، سب صحیح ہے اب تک تو، باقی جب ایک بار ملاقات ہوگی تو سب آگے بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صوفے پہ نیم دراز ہوا نورجہاں بیگم سے بولا تھا، آج آفس سے آنے کے بعد سے وہ نیچے ہی تھا۔ روزانہ اسے لیلک جو چائے سرو کرتی تھی، آج اریحا نے کی تھی۔ وہ اس کی غیر موجودگی نوٹس کر کے اس کے نیچے آنے کا یا اس کی موجودگی کا منتظر تھا۔ ہاں اس ہفتے کو تمہارے پاس فراغت ہے تو ہم ملاقات کر لیتے ہیں، اور پھر انہیں مجھے جواب بھی دینا ہے۔ وہ فون کی اسکرین پر غور کرتی مصروف سے انداز میں بولی تھی، اب کس کو آپ لوگ سائڈ کرنے کے چکر میں ہیں؟